बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कई अहम मोड़ ये आए हैं कि जो दरीना साथी थे, जो करीबी साथी थे, जिनकी सियासत में जद्दोजहद भी थी, आज वही बोलने पे मजबूर हो चुके हैं कि हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन पेश हुए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। तो जहांगीर खान तरीन का ये कहना था कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हम इंसाफ की तवक्को तहरीक इंसाफ से कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि अफसोस का मकाम है कि हम तहरीक इंसाफ से ये इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही उन लोगों को बेनकाब कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ इंतकाम की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शोज़ब साहिबा ने। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल साहिबा, सियासत के दूसरे जो नुकात हैं उस पर तो मज़ीद बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज जहांगीर खान तरीन साहब की, जो ये कहते हैं कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो अनासिर कौन से हैं जो उन्हें इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, जिनको बेनकाब करने के लिए वो खान साहब से मुतालिबा भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। शुक्रिया आपने आज के इस ख़ास जो सेगमेंट है इसके लिए मेरा इंतखाब किया। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने ठीक कहा है कि उनके करीबी साथी हैं, दोस्त हैं, 10-11 साल पार्टी के साथ बहुत मुश्किल टाइम पे, जिस वक्त अभी पार्टी अपने मनाजिल वो तय कर रही थी कि जिसमें उसकी कंप्लीशन हो रही थी, मैच्योरिटी आ रही थी और एक तैयारी थी कि हुकूमत के काबिल हो सके, उसमें उनकी बहुत सारी एफर्ट्स शामिल हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बतौर एक सेलिब्रिटी, बतौर वज़ीर आज़म और बतौर चेयरमैन PTI इज़ नोन कि वो कभी भी रूल ऑफ लॉ के लिए या अगर किसी पे कोई इंक्वायरी हो या उसके ऊपर कोई डाउट्स हो, वो कभी किसी के साथ अनड्यू फेवर्स ना देते हैं, ना स्टैंड करते हैं। बहुत सारे लोग अलीमा खान साहिबा का नाम लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका एक मिसाल दे दूं कि ये वज़ीर आज़म की सगी बहन है और उनकी वज़ीर आज़म बनने के बाद अलीमा खान साहिबा जो हैं वो कोर्ट में पेश हुई और उनके ऊपर डबल फाइन हुए। उन्होंने कोई हश नहीं कराई और आज तक लोग उन पे बेतुकी बातें करते हैं। एज ए शहरी उनके ऊपर जो भी बनता था वो उन्होंने दिया। तरीन साहब पे जब केस बना और उनको उनको नाअहल कर दिया गया, तो पार्टी का जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा था वो भी उनसे वापस ले लिया गया। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनकी अपनी मर्जी है वो जिसके साथ सपोर्ट करें और बेसिक रुकनियत जो पार्टी की वो उनकी मौजूद है। तो मैं समझती हूँ कि तरीन साहब ही बता सकते हैं कि कौन से ऐसे अनासिर हैं जो उनके साथ कोई ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि जो आपके फोरम्स अवेलेबल हैं, कानूनी जिन्होंने चाराजोई करनी है, वहां पर एक्यूज्ड को भी और जो उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाले हैं, दोनों को मौका दिया जाता है कि वो अपने सबूत और सफाई पेश करें और अदालतें आजाद हैं। आपने कहा कि सफाई पेश करें, और वो वहां पर वो आज बहुत से अरकान असम्बली, आज 3 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के 3 रुकन, एक वज़रा, कुछ मशीर, कुछ अरकान असम्बली भी गए और साथ वहाँ पे पेश हुए, जाके इजहार यकजहती किया। क्या इस पर पार्टी उन्हें कोई पूछ कुछ करेगी, खामोशी इख्तियार करेगी, या वो समझती है कि ये उनका राइट था और इस पर नहीं पूछना चाहिए? देखिए, वो पार्टी के रुकन हैं, पार्टी के मेंबरान हैं, MNAs भी हैं और सूबाई वो भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन तो नहीं की है। उन्होंने वहाँ, अगर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं और वो पार्टी के रुकन भी हैं और उनकी अगर एसोसिएशन है, तो उनको किसी ने मना तो नहीं किया हुआ कि वो वहाँ चले जाएं। और तरीन साहब के लिए बहुत सारे अरकान होंगे, बहुत सारे पार्टी के रुकन होंगे, बहुत सारे पार्टी के वर्कर्स हैं जो उनके साथ खड़े होना चाहते होंगे। तो उसमें अपनी पर्सनल हैसियत में लोगों के ताल्लुकात होते हैं, वो ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन करें या पार्टी का कोई नज़्म ज़ब्त तोड़ेंगे, तो फिर पार्टी उनसे सवाल करेगी ना। पर्सनल कैपेसिटी में तो कोई भी जहां जाने का पूरा इख्तियार रखता है और उनके पास हक है। हमने उनकी कोई उनको गुलाम तो नहीं बनाया हुआ है, या उनके पर्सनल जो दिन रात के अगर वो पार्टी से अलग हुए तो पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पार्टी से अलग होंगे।
جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی نہیں کہا کہ وہ پارٹی سے الگ ہوں گے. ان کی ریزرویشن ضرور ہوگی. دیکھیں یہ ایک نیا فنامنا ہے کہ کوئی سٹنگ حکومت میں اتنا کلوز شخص رہا ہو, ایک بہت ایفلوئنٹ حیثیت رکھتا ہو, اور اس کے اوپر بھی رول آف لا جو ہے وہ اسی طریقے سے اپلائی ہو رہا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں جو ترین صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک نیا فارمولا میرے خیال میں, اس میں قربانی بھی دینی پڑے گی. بہت ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ناجائز آگے زیادہ انکوائری ہو جائے, لیکن مجھے اپنے یہ تو ملک کی ترین صاحب عدالتوں پہ اور اپنے جرم ملک کیا کے ہوگا تو اداروں سزا پہ ملے پورا گی. یقین ہے. میڈیسن جو ہے وہ جو ذرا آگے چلے جاتے ہیں نا. یہ تو ترین صاحب ہو گئے, اگر انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا یا غلط جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق اپنے کا ہونا چاہیے. اور خان صاحب کبھی کسی کو اس معاملے میں رائے نہیں دیتے, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میڈیسن مافیا بڑا شور مچا, انتہا درجے کو میڈیسن مافیا کی وجہ سے میڈیسن بہت مہنگی ہو گئی, انکوائری بھی بنائی گئی, کچھ لوگوں کو فارغ بھی کیا گیا. تو اس پر گرفت کب آئے گی ان کے خلاف؟ وہ تو اس معاملے سے بھی بہت پہلے کی ایک رپورٹ ہے, سارا کچھ ہے, اس پر کب آئے گی گرفت؟ دیکھیے جی میں ڈیڈ لائن نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اس طرح معلوم نہیں, لیکن مافیا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقائق ہیں اور ان سے بھی پردہ اٹھانا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عامر کیانی صاحب کے اوپر جو ایک پوری کیمپین بلڈ اپ کی گئی, اور ہیلتھ ڈے کے دن سے لے کے اور ایک پھر میڈیا میں ہی یہ انفلٹریٹ کیا گیا. آپ کو پتا ہے یہاں پہ فارماسوٹیکلز والے یا میڈیسنز والے بہت مضبوط ہیں, انہوں نے پوری حکومتیں گرائی ہیں, لیکن اس کی کچھ بیک گراؤنڈس بھی ہیں. نہیں مجھے بتا, ہمیں یہ کلیئر کر دیں. آپ نے کہا ہے کہ فارماسوٹیکل والوں نے حکومتیں گرائی ہیں, کس نے گرائی ہے؟ کب کون سی حکومت ایسی ہے جو ان کے ہاتھوں گری ہے؟ یہ ہمیں تاکہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں نا. جی میں پہلے ذرا سا بٹوین دا لائنز بتایا, کلیئر میں نہیں بتاؤں گی. میں لائن پہ آ رہا ہوں صاحبہ, آپ نے بہت بڑی بات کر دیا کہ وہ اتنے تگڑے ہیں کہ حکومت گرائی ہے, تو ہم تو یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بتا دیں کون سی حکومت گرائی, کیونکہ مجھے بھی صحافت کرتے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, یاسر کو بھی ہوگی, یہ بتا ہی دیں. نہیں آپ سے تو مجھے امید تھی کہ آپ فوراً بتائیں گے نام کھڑک کر کے کہ فلانے ٹائم پہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی. اور ایون وہ سارا کچھ اگر میں نے بتانا ہے تو پھر بات سنیں میری, اگر ہم نے ہی سارا کچھ بتانا ہے تو پھر حکومت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, پوچھنا تو ہم آپ سے چاہتے ہیں, بتانا تو آپ کو چاہیے. نہیں میں چلیں مجھے ذرا موقع دیں رانا صاحب. میں صرف یہ کہتی ہوں, چلے پچھلی بات کو چھوڑیں, میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی ابھی وکٹ پہ رہ کے کھیلنا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے کہا مافیا کا, میں پہلے ذکر کر دوں جو سپریم کورٹ سے ایک ان کو ججمنٹ ملی تھی, اور وہ کس لیے ملی تھی, وہ ثاقب نثار صاحب نے دی تھی کہ سالٹس کی امپورٹ جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے, اور اس وجہ سے جو دوائیوں کی یہاں مینوفیکچرنگ ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی. اچھا اب کیونکہ اسمبلی میں کوسچنز ہوئے, میں اس کا ریفرنس ضرور دوں گی کہ اس کو ریگولرائز کیا گیا, یعنی کہ جو چیز پرانے ریٹس میں 1 روپے کی 1.5 روپے کی تھی, وہ کیونکہ سالٹس مہنگے تھے تو وہ مل ہی نہیں رہی تھی, وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی, اس کی مارکیٹ پرائس کو ریگولرائز کرنا ضروری تھا, تو اس کی پرائس رکھی گئی. یعنی کہ اگر اب پریزنٹ پرائس اس کی 5 روپے تو حکومت نے وہ طے کی تاکہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو, تو اس وقت کنٹرول کیا گیا. لیکن کیونکہ اپوزیشن نے ہر چیز پہ کھیلنا ہوتا ہے اور شور مچانا ہوتا ہے, تو وہ ایک جو پازیٹیو کام ہوا اس کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیا گیا. آپ نے یہ کہا کہ عامر کیانی صاحب کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی گئی, لیکن جب جہانگیر خان ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف منظم کمپین چلائی جا رہی ہے, اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہی. میں بالکل ڈیفینڈ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ جب عدالت تک معاملہ چلا جائے تو میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں, میرا کام یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان پہ الزام تراشی کروں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ رول آف لا کے انڈر اگر کوئی الزام لگ رہا ہے, کوئی انکوائری کی رپورٹ آئی ہے, رپورٹ کو آپ ججمنٹ نہیں کہتے, تو کمپیٹنٹ فورم عدالت ہے, کمپیٹنٹ فورم وہ ادارے ہیں, اور آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں, آپ اس میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور اس کو جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوتا تب تک میں کون ہوتی ہوں کہ اس کو ڈیفینڈ کروں. دیکھیں میرے پہ کئی کیمپینز چل گئی, میرے پہ کتنا پروپیگنڈا ہو گیا, میں عدالت تک چلی گئی, لیکن وہ جب پروپیگنڈا ہو جاتا ہے اس میں کئی لوگ ججمنٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے یا ملزم ہے, لیکن میں اس وقت جو چیز معاملہ سبجیکٹس ہو گئے میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گی. پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, ایک سیاسی پریشر ختم ہو گیا, اب حکومت کے پاس ایک وقت ہے,
حکومت کے پاس اب کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اسمبلی میں شور مچتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں. اب جلسے جلوس بھی سائڈ پہ ہو گئے، سارا کچھ سائڈ پہ ہو گیا. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، 1% بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ حکومت کب کرے گی؟ کیا اس پہ بھی کوئی تگڑا مافیا ہے جو اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سیاسی حریف کبھی بھی اتنے قابل نہیں تھے کہ ہم سمجھیں کہ وہ بہت سیریس تھے. وہ ان کا ایک غیر فطری جو آپس میں مکمکا تھا یا اتحاد تھا، وہ صرف نظریہ کرپشن اور نظریہ ضرورت کے تحت تھا. وہ جب آپ نے دیکھ لیا، وہ جس طرح بلی چچڑے بانٹتی ہے، تو جب تھوڑا کسی کو ملتا ہے تو دوسرا اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. جہاں تک آپ نے مہنگائی اور مافیا نہیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن آیا ہوا ہے، اس کی ریزن یہ پینڈیمک ہے، کرونا، جو میں نے اور آپ نے اور ہمارے بزرگوں نے میرے خیال میں صدیوں میں یہ فرسٹ ٹائم ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. پوری دنیا کی اس وقت جو فوڈ چین ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. پوری دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہے وہ شرنک ہوئی. پچھلے سال کا ہے، لیکن آپ کی میں کمل صاحبہ آپ بات مکمل کیجئے، آپ بات مکمل کیجئے گا. صرف ایک سینٹنس ایڈ کرنا ہے بیچ میں. آپ یہ کہتی ہیں کہ اپوزیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی کہ ہم اسے کنسیڈر کرتے، لیکن آپ ہی نے اپوزیشن پہ الزام دھرا کہ جب سے ہم اقتدار میں آئے اسی دن سے انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. اب کون سی بات مانی جائے، مضبوط تھے یا انہوں نے نہیں کام کرنے دیا؟ دیکھیں، کام نہ کرنے دینا یا ڈسرپٹ کرنا یا ایک ہنگامہ رائی کرنا اور آپ سب کی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ. مجھے بتا دیں، جب تک پی ڈی ایم کا سرکس لگا رہا ہے، آپ کو کوئی اور ٹاپک ذہن میں آیا ہے؟ ابھی بھی آپ پی ڈی ایم کر رہے ہیں. وہ رشیا سے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں. آج ایک دہائی کے بعد رشیا کے ساتھ پاکستان کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ باہمی بائیلیٹرل ہم آگے پروسیڈ کر رہے ہیں. ایک نیا آپ دیکھ لیں کہ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. چائنا، رشیا اور اس سائڈ کے ملک آپس میں الائن ہو رہے ہیں، لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کا سرکس بہت امپورٹنٹ ہے. آج مریم کو پھانسی آ گئی، مولانا کی تکلیف میں پیٹ میں درد ہو گئی، ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں آتے. چلیے اس پہ بتا دیں جی، اس معاملے پہ کیا بریک تھرو ہے؟ مجھے اگر آدھا منٹ دے دینا، میں صرف مہنگائی پہ ایک بات کر لوں اور پھر ہم رشیا پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں، مہنگائی میں کوشش پوری ہو رہی ہے گورننس کی. آپ کی پاکستان میں پروڈکشن، ایون کاٹن کی پروڈکشن، اور آپ یاد رکھیے کہ ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیوی اسپرے کیے گئے، میڈیسن کا استعمال کیا گیا، پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے پروڈکشن میں کمی آئی. باقی کراپس ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت فوڈ چین کا ایشو آیا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو ایک آرٹیفیشل مہنگائی ہے اس کے لیے بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور بیوروکریسی کو بھی پوری چابی دی گئی ہے. اب آ جائیں رشیا کی طرف. دیکھیں، رشیا کا 9-10 سال بعد ایک آنا اور ایک اس میں خوش آئند ہونا، بائیلیٹرل ان کے آگے بڑھنا، گیس سے ریلیٹڈ ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور بھی بہت سارے مطلب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ہتھیاروں کی آفر کی ہے کہ آپ اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. تو یہ ایک بہت ہی آئی تھنک ایک بریک تھرو بھی ہے. اور ایک جو ایک طرف فوکس تھا یا واشنگٹن کی طرف جو سارا فوکس رہا ہے ہمیشہ، اس میں ایک تھوڑی سی چینجز بھی آئیں گی، ایک بیلنس بھی کریٹ ہوگا. چائنا کا ساتھ بیٹھنا، اور اس خطے میں جو انڈیا نے ایک رشیا کے ساتھ، ظاہر ہے ان کی بہت پرانی دوستیاں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلقات، امریکہ سے بھی ان کے تعلقات، اور وہ جو لابی ان کی ہمیشہ امید کرتے ہیں روسی وزیر خارجہ کے اس دورے سے مزید وسعت مل سکے گی ہمارے تعلقات کو، اور خطے میں امن بھی پیدا ہو سکے گا. اور جو موقف اپنایا گیا ہے کشمیر کے حوالے سے، اس پر بھی مثبت پیش رفت پہ ہم امید رکھتے ہیں. کمل شوزب صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پی ڈی ایم ڈیل، الزامات، انتشار اور پھر اس کے بعد ایک جماعت کی علیحدگی. آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی سیاست کا مرکز کون سی جماعتیں ہوں گی، پی ڈی ایم کو لیڈ کون کرے گا، یہ ایک اہم سوال پیدا ہو چکا ہے. پی ڈی ایم کا آغاز جس جماعت کی جانب سے کیا گیا تھا، اسی جماعت کو جب شو کاز نوٹس ملا تو اس کے بعد اب پی ڈی ایم کا مستقبل اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے. تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا مفاہمت کا راستہ اپنایا جائے گا یا پھر اسی طرح مزاحمت اور جارحانہ پالیسی اپنائی جائے گی؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں شو کاز نوٹس کے بعد پارٹی قائدین جو تھے انہوں نے پی ڈی ایم کو متحد رکھنے کے لیے کوششیں کی یا پھر منتشر کرنے کے لیے زیادہ اقدامات کیے گئے؟
دیکھیے یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی محنت کی پی ڈی ایم بنانے کے لیے. جب لوگوں کے ٹویٹر خاموش تھے, زبانیں بند تھیں, ٹیلی فون بند تھے, تب ہم پیچھے پیچھے پھر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کوئی سب کو اکٹھا کیا جائے, حکومت کے خلاف صاف آ رہا ہوا. جب ہوا ایسا ہوا تو شعوری طور پر ایک کوشش کی, جس بندے کا جو شاہکار ہو وہ اس کو توڑتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس دن یہ لانگ مارچ کی تیاری نہ کر کے پنجاب کے اندر پی ڈی ایم کا ایک اجلاس. چودھری صاحب رابطہ دوبارہ سے بحال کرتے ہیں, آواز میں کچھ مسائل کا سامنا. رانا صاحب, چودھری صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ ہمارا ہی یہ شاہکار تھا, ہم ہی اسے آگے لے کر چلنا چاہتے تھے, لیکن بڑا افسوس ہوا کہ اے این پی کو علیحدہ کر دیا گیا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اے این پی اس وقت پی ڈی ایم کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یا پھر حکومت کے لیے بن سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی یا نہیں بن سکتی تو چھوڑ دینا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک اہم ترین سیاسی جماعت جب علیحدہ ہو جاتی ہے تو علیحدہ ہونے کا مقصد ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اب کہنے پہ نہیں ہوگی. اگر وہ احتجاجی تحریک چلائے گی تو علیحدہ چلائے گی, اگر وہ احتجاجی تحریک نہیں چلاتی تو پھر بھی نہیں چلائے گی. لیکن پی ڈی ایم کو نقصان ہو گیا. اور جو چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. واقعی بہت سی سیاسی جماعتوں کے ٹویٹر بند تھے, بہت سی سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی تھیں, ان کا کوئی پتہ نہیں تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جناب کہ یہ 5 سال خاموش کی رہے گی. یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سب کو اکٹھا کیا اور اپنی بہت سی چیزیں اختلافات کو ختم کرتے ہوئے بہت سی چیزیں برداشت بھی. چلیں دیکھتے ہیں آگے کا پیٹرن کیا ہوگا. چودھری صاحب پھر سے جوائن کر چکے ہیں. چودھری صاحب آپ اپنی بات کا آغاز وہیں سے کیجیے گا. دیکھیے ہم نے پھر بھی کوشش کی, لیکن اور بڑا آن سلاٹ رہا, ہمارے اوپر بڑا حملہ رہا. اس کے باوجود میڈیا کو چیزیں لیک کی جاتی تھی, میڈیا کے ذریعے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی تھی, پریشر بنایا جاتا تھا. لیکن ہم ساری چیزیں برداشت کرتے رہے کہ شاید یہ ان کو عقل آ جائے, شاید ان کو عقل آ جائے. ہمت اتنی تھی کہ جب تک پی ڈی ایم نہیں بنا اپنی بات نہیں کر سکے خود سے. اگر اتنی ہمت تھی تو کرتے نا بات, پی ڈی ایم کا کندھا استعمال کیا. اور اس کے باوجود ہم نے بالکل پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اب بھی بلاول صاحب نے پھر بھی لاڑکانے میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں, ذرا ٹھنڈے ہو جائیں. لیکن انتہا ہوگی کہ ایک جونیئر آدمی اٹھ کر اپنے سے سینئر لوگوں کو شو کا نوٹس دیتا ہے جیسے کوئی ایئر بلو کے ملازم ہو. یہ سارے یہ کبھی پاکستان کی یا کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتحادوں میں سے کسی پارٹی کو شو کا نوٹس دیا جائے. اور ہم کوشش کرتے رہے, لیکن یہ کوئی ایک جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کوئی تیاری نہیں تھی پی ڈی ایم کی. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گجرانوالہ جلسہ سے پہلے پی ڈی ایم کی میٹنگ, لاہور کے جلسے سے پہلے میٹنگ, یہ خود سے اتنا بڑا فورم تھا کہ وہاں پہ کوئی مطلب کوئی میٹنگ نہیں ہے. لاجسٹکس تھی, کھانا تھا, ٹرانسپورٹ تھی, کتنی چیزیں تھی وہاں پہ. اگر بستر تھے, بسیں تھی, کیا کچھ نہیں تھا اس کے اندر. یہ کوئی ایک دن کا جلسہ تو نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو جو بالکل اس کے باوجود کچھ نہ کیا گیا, ہمارے کہنے پہ کے باوجود کچھ نہ کیا گیا. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل ان کو کوئی لحاظ کرنا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کس طرح جو سب اب آنے والے دنوں میں آپ نے, جو کہ آپ کی کافی دن سے یہ گفتگو چل رہی ہے, آپ نے بڑے دلائل بھی دیے, بڑی چیزیں واضح بھی کی, جو سب آنے والے دنوں میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا فوری اجلاس بلایا جائے تاکہ اس سے متحد رکھا جائے, یا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم طرز پہ کوئی نیا اتحاد اپوزیشن جماعتوں کا بنائے گی؟ دیکھیں نا, ابھی ہم اتوار کو اپنی میٹنگ بلائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہ جلدی کرتی ہے نہ حملے کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ٹھنڈے طریقے سے چل رہی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, اگر یہ پی ڈی ایم پہ حملہ آور نہ ہوتی ہوگی تو آج جو کیفیت بنی ہے, یہ جنگی اتنا ترین بنی, تو یہ ہمیں کہتے تھے نمبر بتائیں. پہلے کہتے تھے قومی اسمبلی میں ہم نے الیکشن لڑ کے بتا دیا کہ یہ نمبر ہے, عدد اعتماد ہو سکتا ہے. آج پنجاب کے اندر تو کتنی اکثریت ہے, 5-6 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھے نا, 186 ووٹ چاہیے. تو 100 کتنے ہیں, 93 ہے یا 97 ہے. آج 14 بندے آ گئے تھے. آج گورنمنٹ پہ کتنا پریشر ہوتا, لیکن انہوں نے پتہ نہیں, مجھے تو کوئی اور گیم لگتی ہے اس کے پیچھے. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ نون لیگ اس طرح سے پی ڈی ایم کو توڑ دے گی, تو یہ اتنا مجھے سادہ نہیں لگتا. اور پھر ہمارا ایک ایسا بندہ کو نامزد کر دیا. اپوزیشن لیڈر دیکھیں جس کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے. پنجاب میں ان کی ہے تو حمزہ ہے, قومی اسمبلی میں ان کی ہے تو وہاں پہ شہباز شریف ہے,
کے پی میں مولانا کی ہے تو ان کا بھائی ہے, بلوچستان میں مولانا کی ہے تو ان کا بندہ ہے, سندھ میں پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا ہے, ورنہ تو اجتماعی طور پر ووٹ تو جی ڈی ہے اور ایم کیو ایم کے زیادہ ہے. لیکن جو بھی پیچھے یہاں پہ ان کی تھی تو یہاں پہ ان کا تھا. یہ ایک پرنسپل اصول ہے پارلیمانی, مطلب پرنسپل ہے. اب ہر چیز ان کو چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ہمیں منتیں کر دی رہی حکومت سے, آپ نے, ہم نے کہا ہم نے نہیں لے. یہ اس طرح سے یہ جو صورتحال ہے کہ دیکھیے, ایک کو ان کو پتا تھا ایریٹنٹ ہے یہ جو اعظم نصیر تارڑ صاحب ہے, اگر ان کو بنانے کا مطلب کیا ہے, جو پیپلز پارٹی کو پیچ کیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس میں جو پولیس والے ان کے وکیل ہیں, یعنی آپ نے جو نشست لی وہ اصول و ضوابط کے مطابق لی, یہ بات اتنی نہیں لگتی, اس کے پیچھے کوئی گیم ضرور لگتی ہے. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, اسی سیاسی منظرنامے پہ مزید بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ آیا کہ چینی کی قیمت 80 روپے مقرر کر دی گئی کہ پنجاب حکومت 80 روپے میں شوگر مل سے چینی خریدے, اور وہ بھی منتخب کر دیا گیا, مقرر کر دیا گیا کہ کتنا ہدف جو ہے وہ پنجاب کے ذمے ہے, اور پنجاب حکومت پنجاب شوگر مل سے اتنے ہدف کے مطابق اتنے ٹن چینی لے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا شوگر ملز ایسوسی ایشن, جو اس سے پہلے پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکی تھی کہ لاگت بہت زیادہ ہے جبکہ قیمت آپ نے کم مقرر کی ہے, تو اس مقرر کردہ قیمت میں وہ ہدف کیسے اچیو کر پائیں گے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری شوگر ملز ایسوسی ایشن حسن اقبال صاحب نے. حسن صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن صاحب, جب عدالت کی جانب سے 80 روپے نرخ مقرر کر دیے گئے تو آپ بتائیے گا کہ گنا کتنے میں پڑتا ہے, اس کی لاگت کیا آتی ہے؟ آپ نے تو فیئر آڈیٹر کے لیے بھی مطالبہ کیا تھا, تو اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنی لاگت آئے گی اور یہ کس طرح 80 روپے میں پڑے گی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بھی اپنا موقف بیان کرنے کے لیے موقع دیا. دیکھیں, آج عدالت عالیہ کا فیصلہ آیا ہے. پہلے میں لاگت کی بات کر لوں کہ حکومت پنجاب نے گنے کی قیمت فکس کی تھی 200 روپے فی 40 کلو گرام. لیکن جیسے ہی کریشنگ سیزن شروع ہوا تو قیمت بڑھتے بڑھتے تقریباً 360 تک پہنچ گئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی الارمنگ قسم کی قیمت تھی. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ سے حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ گنے کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے, اور جو کہ چینی کی مینوفیکچرنگ میں سب سے اہم جزو ہے, سب سے زیادہ وہ ہے, اور گنے کی قیمت بڑھے گی تو پھر چینی کی قیمت انویریبلی بڑھے گی. اور خاص طور پہ ہم نے منسٹری آف انڈسٹریز کو ایک خط لکھا تھا, اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ گنے کی قیمت 200 روپے مقرر کی گئی ہے, لیکن یہ 300 سے بھی اب تجاوز کر گئی ہے. تو جواب یہ ملا تھا کہ 200 روپے جو ہے وہ بنیادی قیمت ہے, جبکہ باقی جو قیمت بڑھ رہی ہے وہ ایک مارکیٹنگ میکنزم ہے اور حکومت اس کو کسی صورت روک نہیں سکتی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر گنا جو ہے ملیں مارکیٹنگ میکنزم کے تحت ہائی پرائس پر خریدیں گی تو کیا پھر اس کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے یا مینوفیکچرڈ شوگر ہے, پھر اس کی پرائس کو پھر کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مڈل مین کا بڑا کردار رہا ہے گنے کی خرید و فروخت میں, کیونکہ بہت سارے عوامل ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے کاشتکاروں کے لیے مشکل تھی کہ وہ ذاتی طور پہ اپنا گنا ملوں تک پہنچائیں, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درمیان میں مڈل مین آ گئے اور وہ کاشتکاروں سے گنا خرید کے ہائی پرائس پر جو ہے وہ شوگر ملوں کو دیتے رہے. تو یہ سارا میکنزم چلتا رہا. ہم نے اشتہارات بھی دیے, ہم نے خطوط بھی لکھے, حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس سے جب چینی بنے گی تو قیمت کے مسائل پیدا ہوں گے, لیکن اس وقت چونکہ توجہ نہیں دی گئی, اب وہ مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ تو اس سارے اس کا ایک حصہ ہے. اب دوسرا, جہاں عدالت میں کہ حکومت نے ایک عام قیمت مقرر کر دی چینی کی 80 روپے فی کلو, تو ظاہر ہے جو شوگر ملیں ہیں ان کی جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے جو کہ ورک آؤٹ کروائی گئی ہے وہ کم از کم 104 روپے ہے, اور اس میں 17% جو ہے وہ سیلز ٹیکس بھی شامل ہے اور 3% انکم ٹیکس بھی. اس کے بعد یہ 104 روپے بنتی ہے. اور گنے کی قیمت جب ہم ایوریج لگاتے ہیں, مطلب خرید تو کیا گیا تقریباً 250 سے لے کے 360 تک, ایوریج لگاتے ہیں کوئی 280, تو اس وقت یہ کاسٹ اس کی جا کے بنتی ہے. تو ہم نے حکومت کے اس اقدام پر کہ جب انہوں نے قیمت مقرر کی 80 روپے,
تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ قیمت ناجائز ہے، آپ اس کو ریویو کریں، تو لیکن حکومت نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، تو اس لیے پھر یہ معاملہ عدالت میں گیا اور عدالت نے اس پر ایک دفعہ اسٹے جاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہماری ملاقات حکومتی ٹیم سے ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ آج جو فیصلہ عدالت عالیہ میں ہوا ہے وہ عام چینی کے بارے میں نہیں ہے، وہ صرف رمضان شریف کے مہینے کے لیے کیا گیا ہے، غریب لوگوں کو چینی مہیا کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کی آفر تو ہم حکومت کو بہت پہلے سے دے رہے تھے، خود دے رہے تھے کہ ہم کنسیشنل ریٹ پہ عوام کے لیے رمضان کے مہینے میں چینی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ تو کیا حکومت کی جانب سے رمضان میں اس چینی کو جو قیمت مقرر کی گئی ہے سبسیڈائز بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں سبسیڈائز اب حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایکس مل ریٹ جو آج عدالت نے مقرر کیا ہے وہ 80 روپے فی کلو ہے، اور ایک جو کوانٹٹی ہے وہ 1,55,000 حکومتی عہدیداروں کا یہ خیال تھا حسن صاحب کہ حسن صاحب آپ لوگ اس عید کے بعد دوبارہ نیا عدالت نے جس طرح کہا کہ عید کے بعد دیکھا جائے گا اور نیا ریٹ کیا ہوگا اس میں بات ہوگی، اگر یہی ریٹ رہتے ہیں، یہ 10 یا 12 روپے کا یا 15 یا 20 روپے کا فرق پڑتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شوگر ملز والے جو ہیں، جتنے شوگر ملز ہیں پنجاب کے اندر، کیا یہ سروائیو کر سکیں گے؟ رانا صاحب یہ بڑا میرا خیال میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا جب جو پیداواری لاگت ہے اس کے ساتھ اور تھوڑے سے پروفٹ کے ساتھ اگر 104 روپے فی کلو گرام چینی ہے، اور وہ اگر کسی وجہ سے جس کا بھی فیصلہ نہیں ہے اگر 80 روپے پر بکنا شروع ہو گئی، تو پھر خدا نخواستہ چینی تو بعد میں بکے گی، اس سے پہلے یہ ایسا نہ ہو کہ ملیں ہی دیوالیہ ہو جائیں اور ہماری یہ انڈسٹری جو پورے ملک کے لیے چینی پرووائڈ کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس جو مالی عدم توازن ہے خرید و فروخت کی جو قیمتیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس حساب سے یہ ملیں چل پائیں گے۔ اچھا اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی صنعت ہے، اس سے چلنا چاہیے۔ اگر آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے خالی میں نہیں سمجھتا کہ شوگر ملز مالکان ہی متاثر ہوں گے، ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اس روزگار سے وابستہ ہیں۔ اس کے بعد کاشتکاروں کی کتنی تعداد ہے پنجاب میں جو آپ کو گنا فروخت کرتے ہیں، پھر یہ وہ گنا کہاں جائے گا، پھر وہ گنے کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہی چیز رانا صاحب ہم سب کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ صرف 80 شوگر ملوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہماری زراعت بہت بڑی شامل ہے، صنعت بہت بڑی شامل ہے، الائڈ اس کے ساتھ جو صنعتیں ہیں وہ شامل ہیں، اس کے ساتھ تجارت بہت بڑی شامل ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، جن کا روزگار ہے، اور میں اگر غلط نہیں تو کم از کم 10-12 ملین لوگ جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، ریٹیلر سے لے کر آگے ملر اور پھر اس کے بعد ایگریکلچر اور گنے کی جو کاشت اور وہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، ایک بہت بڑا میکنزم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام حالات میں ایک عام آدمی شاید اس کو سمجھ ہی نہ پائے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ پورے تقریباً 1 سال کا جو ہے وہ عمل ہے، اور اس میں ملینز کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس سے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کہیں پر کوئی نقصان ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوئی ہوا تو یہ پھر سب کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا نقصان خدا نخواستہ ثابت ہوگا، بلکہ پورے ملک اور قوم کے لیے نقصان ثابت ہوگا۔ حسن صاحب گزشتہ دنوں پریس کانفرنس جو ایسوسی ایشن کی جانب سے کی گئی تھی اس میں ایک حکومت کو آفر دی گئی تھی کہ آپ ٹیکسز میں کمی کر دیں اور بے شک ہم سے 85 روپے ریٹ مقرر کر لیں، تو حکومت کی جانب سے اس پہ مثبت کوئی رد عمل دیکھنے میں آیا؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا۔ ہم نے تو آفر کی تھی کہ اگر ٹیکس حکومت کچھ کم کر دے تو چینی کے ریٹ میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ جب کسی بھی کموڈیٹی کی یا ایسی اسینشیل کموڈیٹی کی جو پرائس ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے تو اس کے ٹیکس کے ریٹ میں تھوڑی سی کمی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اب سارے ریلیف کی توقع جو ہے، ہم نے رمضان میں جیسے کہا تھا کہ ہم 1 کلو گرام جو بھی مارکیٹ پرائس ہوگی اس پہ 8 روپے فی کلو گرام کم کرنا چاہتے ہیں،
کم کر سکتے ہیں رمضان کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، رمضان بازاروں کے لیے، اور ایسی اور آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر حکومت تھوڑا سا اور ٹیکس میں اور اس میں کمی کرتی تو 8-10 روپے اور کمی ہو سکتی تھی، اور اس سے کم از کم رمضان کے مہینے کے لیے لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ مل سکتا تھا. اب آپ کے ذہن میں کیا ایسا آئیڈیا ہے، کیا ایسی تجاویز ہیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ صنعت بھی رہے، کاشتکار جو ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے، عوام جو ہے وہ بھی سفر نہ کرے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بہترین سوال رانا صاحب آپ نے کیا ہے. اس وقت آج عدالت عالیہ کا بھی جو حکم ہے، کل انشاءاللہ ان رائٹنگ بھی آ جائے گا، کہ یہ جو ارینجمنٹ عدالت عالیہ نے کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عالیہ نے بڑا اس کا ثبوت دیا ہے کہ رات مطلب شام تک مغرب کی اذان کے ٹائم پر جا کر جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور آنریبل جج صاحب جو ہے بڑی دیر تک بیٹھ کے بڑے اس سے انہوں نے سنا، انہوں نے کہا ہے جی میں صرف یہ رمضان کے لیے عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے. اس کے بعد بلکہ فوراً بعد اب کل پرسوں سے یہ سارے جو ہے نا میٹنگز دوبارہ ہوں، ان معاملات کو تفصیل میں دیکھا جائے. صنعت بھی چلنی چاہیے، زراعت بھی چلنی چاہیے، کاروبار بھی چلنا چاہیے. یہ پورے ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور یہ کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا. یہ الفاظ ہیں جو لکھوائے گئے ہیں کہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، اور اس میں سارے جو ہے نا اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے مل کے کوئی فیصلہ کریں. چلے امید کرتے ہیں کہ یہ کیس کا بہتر فیصلہ ہو سکے اور ہر کسی کے حق میں بہتر فیصلہ ہو. حسن صاحب ایک آخری سوال ہے، آپ بھی اسی صنعت سے جڑے ہیں، ایک مڈل مین ہے جو آپ سے بھی جڑا ہے، عوام سے بھی جڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ سٹے بازی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریٹ میں انفلیشن بڑھتا ہے. آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو کہ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے جس سے پرائس مینٹین رہ سکے؟ دیکھیں اس وقت جو اس کی شوگر کی انڈسٹری ہے، جتنی اس کی ریگولیشن ہو رہی ہے، گنے کی خرید سے لے کے بوریاں بننے تک، چینی بننے تک، آگے فروخت ہونے تک، اور سارے ڈیلرز اور ان کو رجسٹر کیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کے پاس. ڈپٹی کمشنر ان کو رجسٹر کرتے ہیں، شوگر کین کمشنر جو ہے وہ ان کو رجسٹر کرتے ہیں، اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. اور اس کو اسی طریقے سے اگر چلنے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سٹے بازی ہو یا کوئی ایسا سلسلہ ہو. قیمت کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے، اور ون ون سچویشن ایک سب کے لیے جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے. صرف اس بات کا حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے، مل بیٹھ کر فیصلے کیے جائیں اور آگے بڑھنے کا سوچا جائے، تو انشاءاللہ یہ معاملات بہت تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بیٹھ کے مل بیٹھ کے اگر فیصلے کیے جائیں تو بہتری کا راستہ نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب اس حوالہ دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج بات کریں گے مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام کیوں ہے. حکومت میں اس وقت کون سے لوگ ایسے موجود ہیں ایڈمنسٹریشن میں جو اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور وزراء اس میں ناکام ہیں؟ کیا بیوروکریسی اس میں رکاوٹ کا نشانہ بنائی جا رہی ہے حکومت کو؟ اگر یہی عنصر شامل ہے تو حکومت 2.5 سال میں بیوروکریسی کو اعتماد میں کیوں نہیں لے سکی اور اس مہنگائی کا جو ابال ہے اس کو کم کیوں نہ کیا جا سکا؟ بنیادی فیکٹرز کیا ہیں اسی پہ روشنی ڈالیں گے. رانا صاحب، وزیر اعظم ہر جو اجلاس ہوتا ہے کابینہ کا اس میں مہنگائی کا ذکر بھی کرتے ہیں، نئی ہدایات بھی جاری کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں غریب کو اٹھا کے اوپر لانا ہے. کس طریقے سے لائیں گے؟ امپلیمنٹیشن میں کس جگہ رکاوٹ کا سامنا؟ دیکھیں یاسر، بڑی بدقسمتی ہے. ایک تو وزیر اعظم پاکستان بے انتہا اس میں کوئی شک نہیں محنت کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ یہاں تو وزیر اعظم صاحب کے پاس رپورٹ ٹھیک نہیں پہنچتی، یا نیچے وزراء وہ اس طرح کام نہیں کرتے، یا بیوروکریسی نے چلنے نہیں دیتی. ذرا غور کریں، شور مچا ہوا ہے صبح سے شام تک. ایک وزیر اٹھتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ جناب یہی مہنگی ہے. اب ذرا غور کریں، کیا صرف ایک مسئلہ ہے پورے پاکستان میں کہ صرف چینی مہنگی ہے؟ باقی چیزوں سے توجہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ آپ دیکھیں کہ آج میں ایک رپورٹ کا بھی ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ایک جائزہ لے لیں نا یاسر. چکن کیا ریٹ ہے چکن کا؟ شادی حال بند کا پورے پاکستان میں پڑے ہیں، ہوٹلز جو ہیں وہ اس طرح اوپن نہیں ہیں، بہت سی چیزیں بند پڑی ہیں، مارکیٹیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، سارا معاملہ آپ دیکھ لیں، لیکن چکن کا ریٹ نیچے نہیں آ رہا ہے. چکن آج 400 تک پہنچ گیا ہے، 360 سے لے کے 400 آج کا ریٹ.
اب وہ چکن اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جا رہی کہ اس کو مہنگا کس نے کیا ہے؟ یہ عام آدمی جو مٹن نہیں کھا سکتا، جو تصور نہیں کر سکتا کہ میں مٹن کھاؤں، جو تصور نہیں کر سکتا میں بیف کھاؤں، وہ چکن کی طرف جاتا ہے. چکن بھی اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا. اس کو کنٹرول کہاں سے ہونا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی مافیا ہے؟ اگر یہ مافیا ہے، اگر یہ کوئی آنرز ایسے ہیں، اس پہ کوئی مافیا ایسا ہے، اس میں کوئی سٹا لگتا ہے، تو اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ذرا آپ آج کی ریٹ لسٹیں دیکھ لیں جی. یہ گورنمنٹ ایک ریٹ لسٹیں نکالتی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ سرکاری ریٹ لسٹ ہیں. اور اس سرکاری ریٹ لسٹ پہ مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ کوئی ایک چیز ملتی ہو. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم پاکستان کو یہی سرکاری ریٹ لسٹیں جاتی ہیں یا سر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو نیچے سے آیا وہی درست ہے. اب اس میں لکھا ہوا ہے جی سیب 145 روپے کلو، زیادہ سے زیادہ 150 روپے کلو. نہیں، مجھے 200 روپے کلو سیب لاہور شہر میں دیکھا، کیا پورے پاکستان میں دکھا دیں؟ آگے آپ آجائیں، آیا سیب کالا کلو 83 روپے اور 86 روپے. مجھے ایک جگہ دکھا دیں، مجھے کسی ایک جگہ. پھر اس کے بعد آجائیں ایرانی سیب 135. بھائی 235 دکھا دیں، کس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے؟ اب آگے چلتے جائیں. کیلا، یہ 12 دن پہلے کیا ریٹ تھا، آج 250 سے 300 روپے کلو درجن ہے. مالٹا جناب وہ درجن کی وجہ کلو میں بکنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب اس کا بھی ریٹ طے ہو گیا کہ جو 100 روپے کا تھا وہ 300 پہ چلا گیا. اسی طرح جناب تربوز ایک عام سی ہے نا. کیا یہ تربوز چائنا سے آتا ہے؟ کیا یہ تربوز کسی اور سے؟ ہمارے ملک کی مصنوعات چیزیں ہیں نا. یہاں پہ ہے 90 روپے کلو، 90 روپے کلو تربوز ہے. اور یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے جی 40 روپے. بھائی کہاں پہ 40 روپے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ رانا صاحب یہ تو ریٹ لسٹ وہاں پہ آویزہ نہیں ہوتی جہاں پہ آویزہ ہونی اللہ بھلا کرے. پھر آگے چلے جائیں، آگے دیکھتے جائیں نا ذرا. یاسر آج ان کی نظریں کھولنی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے. انہیں یاد دلانا چاہیے جناب کیا یہ صرف ایک مسئلہ ہے؟ ایک چیز مہنگی ہے، ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو کیوں بول رہے ہیں؟ کس کو بچایا جا رہا ہے؟ بیوروکریسی کس کو بچا رہی ہے؟ کون کہاں پہ کہا رہا ہے؟ ابھی رمضان نہیں آیا، رمضان میں 7-8 دن پڑے ہیں. تو رمضان شریف جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس طرح طوفان آئے گا مہنگائی کا؟ جناب آلو، نیا آلو جناب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی 33 روپے کلو. سرکاری. ہاں جی جناب مجھے لا دینا ذرا، انہیں میرے گزارش کروں گا مجھے 45 روپے لا دیں. اگر 33 بھی ہے تو مہنگا ہے. سوچیں پیداوار ہوگی آلو کی، آپ بھی اپنے ملک میں ہے. یہ چائنا سے نہیں آتا جس کا بارڈر بند ہے جی کرونا کی وجہ سے. یہ کسی اور امریکہ سے نہیں آ رہا جی کہ کرونا کی وجہ سے جناب فلائٹس نہیں آ رہی، کارگو نہیں ہو رہا صحیح طرح، فلاں نہیں ہو رہا. اب آگے چلتے جائیں، بالکل دیکھتے جائیں. پیاز کیا ریٹ چلا گیا؟ آلو، پیاز، توم، مٹر، ادرک، تھائی لینڈ کا ادرک جی 290 روپے. یہ مجھے بتائیں ادرک چائنا 290 روپے یہ ریٹ دے رہے ہیں. یہ وہ ریٹ ہے جو اس کاغذوں کے اندر ہے، مارکیٹ میں یہ ریٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آج انہوں نے دیا ہوا ہے زندہ برائلر مرغی 230 روپے یہ، اور پرچون میں 238 روپے. گوشت برائلر مرغی 345 روپے. جناب محترم ہمارے حکمرانوں سے کہوں آ جائیں، آ کے دیں نا، آ کے دیں اس کو اس ریٹ پہ عام آدمی کو. کسی میں نے آج کا ریٹ بتایا 360 سے 405 کا. جی آج کا میں نے ریٹ بتایا 360 سے 405 کا. یہ 345 دے رہے ہیں نا. کیا یہ مردہ مرغی ہے؟ کہاں پہ مل رہی ہے؟ یہی ایک سوال ہے. دراصل بات قسمت یہ ہے، نہ بیوروکریٹس خریدتا ہے، نہ وزیر خریدتا ہے اس تنخواہ سے جو سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لسٹیں چلی جاتی ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس، یہ چلے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقدامات سے یہ بڑی سستی چیزیں ہو گئی ہیں. کوئی چیز سستی نہیں ہے. ذرا بھی پھر اسی پہ کہتے ہیں دکھائیں جی ریٹ لسٹ آج کا کیا تھا، کل کا کیا تھا. آپ تو میں تو کہتا ہوں جتنے یہ ہمارے بڑے جن لوگوں کو یہ ڈیوٹیاں دی گئی ہیں، جن وزراء کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، ذرا ان سے صرف ایک دن پوچھ لیں کہ کبھی سبزی خریدی، کبھی گوشت خریدا، کبھی پھل خریدا. آج حالات یہ ہیں کہ پھل، سبزی، دال تو چلے مان لیے دالیں پاکستان سے باہر سے آتی ہیں، وہ تو انتہا درجے مہنگی ہوگی نا، چلے وہ مان لیتے ہیں کہ اس کا. لیکن یہ جو آپ کے اپنے ملک میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وافر مقدار میں پیدا ہو رہی ہیں، اس پر کنٹرول کیوں نہیں؟ رانا صاحب رمضان سے پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیوں پہ عمل درآمد ہو جائے گا، ریٹ لسٹ یہی طے ہو جائے گی یا پھر یہ سلسلہ ماضی کی طرح ہی چلتا رہے گا؟ پہلے نہیں جی، ماضی سے بھی زیادہ مہنگائی ہوگی. حکومتوں کے اس مہنگائی کے حوالے سے جو رپورٹ بنی ہے یاسر، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود بھی رمضان میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، چاہے جہانگیر ترین کے ساتھ 50 MNA چلے جائیں، چاہے حکومت کے ساتھ 50 MNA آ جائیں،
چاہے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، پی ڈی ایم بن جائے، جو عوام کو مرضی اس ہو سے جائے، سروکار نہیں۔ اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی، حکومت کے ساتھ عوام نہ ہوئی، تو ان کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، پھر عوام ہی اپوزیشن ہوگی۔ آپ دوسرے ممالک سے بہترین تعلقات استوار کیجئے، خطے میں امن و امان کے لیے بھی ترغیب دیجئے اور اس کے حوالے سے پیش رفت بھی لیجئے، لیکن عوام کا بھی خیال کیجئے کہ آپ کی جانب سے جو ریٹ اور نرخ مقرر کیے جاتے ہیں، کیا اس کا حصول عام عوام تک ممکن ہے یا پھر آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔